There is only one role for Bharat सही and that अब्दुल्ला is हमीद no गुल role. साहब आपको रोकते हैं। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है वाशिंगटन 20 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे जारी करने पर तैयार हो गया है। आपको बताएं कि बदले में ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होगा। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है यूरेनियम को किस तरह संभाला जाएगा इस पर इख्तलाफात है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को रोकने की मुद्दत पर भी इख्तलाफात सामने आए हैं। डॉक्टर जमील साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब सबसे पहले आपका कमेंट लूंगी। नदीम मलिक साहब क्या कमेंट करेंगे? दो बड़ी खबरें, आपने हुर्मुज का खुल जाना और फिर अफसूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होने की खबर जो कि अमेरिकी मीडिया ब्रेक कर रहा है। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं जी, क्योंकि ईरान के हवाले से ये था कि उनकी एक रेड लाइन है, वो अपना अफजूदगी का प्रोग्राम तो तरक करने पे आमादा है, सिविलियन यूज तक उसको महदूद करके, लेकिन वो ये था कि 450 किलो जो उनके पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम है वो देने पे आमादा नहीं है। तो बजाते खुद ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ वो जो सीज फायर की रिमेनिंग पीरियड वो हैं तो जस्ट फ्यू डेज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड पीस की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। आप ये समझिए कि एक कदम उठा लिया गया अमन की तरफ। अब नए हुर्मुज को जो खोलने का ऐलान है अब्बास अराक्ची साहब का, तो इसका मतलब ये है कि जो फील्ड मार्शल के साथ जो इनकी मुलाकातें हुई हैं कालीबॉफ की और बाकी ईरानियन सीनियर ऑफिशियल्स की, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ बढ़ने का एक अमल है, जिसकी तरफ ये बड़ा कदम दोनों हम जो खबरें सुन रहे हैं, एक आपने हुर्मुज का खुल जाना, अमेरिका से ये ऐलान कि वो उनके फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज कर देगा, तो इसी तरीके से अगर ईरान आमादगी जाहिर करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जल्द ही हमें अमेरिका से सैंक्शन खत्म होने का ऐलान भी जल्दी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सारा एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, मुख्तलिफ उसके मराहिल हैं, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, सिर्फ उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बड़ी पेशरफ्त है, अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त जी। सही, ठीक है मलिक साहब साथ रहेगा। डॉक्टर जमील खान साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाएगा, जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे कि अमन की तरफ एक बड़ा अहम कदम है ये, और ये कदम उठाया ईरान ने। सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं। सर हमें याद है कि गुज़िश्ता रात एक बड़ी मुलाकात हुई थी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की और फील्ड मार्शल की, उसी मुलाकात का नतीजा है ये? जी, उस मुलाकात के अलावा भी और बहुत सारी मुलाकातें यकीनन हुई हैं ईरान में जब फील्ड मार्शल गए, और सबसे कलीदी दौरा यही था। और मिलिट्री डिप्लोमेसी की ये जो मूव है और ये जो कामयाबी है, और जिस अंदाज में इस कामयाबी को यहाँ तक मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से पहुंचाया गया है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ने, वो टेक्स्ट बुक में अब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का एक छोटा मसला नहीं था। दौरे हाजिर में ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। दुनिया सोच नहीं सकती थी कि अबनाए हरमुज ये तो एटम बम से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अबनाए हरमुज बंद होने से पूरी दुनिया दर्द में आ गई, अचानक दर्द में आ गई, मईशत खराब होना शुरू हो गई, रिसेशन शुरू हो गया। ये आज की बात है, IMF कहता है रिसेशन शुरू हो गया इधर से। और ये कब तक और मामलात ये खराब होते रहते। सिर्फ एक ऑयल की प्राइस नहीं थी, हीलियम की वजह से दुनिया में जितने हिस्से पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके मसाइल पैदा हो गया। सल्फर की वजह से तांबा पीतल जो है उसको प्रोसेस करना बंद हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और उसके अलावा व्हीकुलर जो हमारी पूरी मूवमेंट बंद हो रही है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो 30% है, उसकी वजह से दुनिया में बुआई का जमाना है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और उसमें अगर उनको फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो 30% कहत तो वैसे ही पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजों का अगर अहाता करें, और अगर आप बात करते हैं ईरान की, आपकी चैनल पे मैंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज को खोलना इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला वही एनरिचमेंट का और 450 किलोग्राम 60% जो अफजूदा मटेरियल था उस पर आके बात अटकी हुई थी, और वो भी मैंने बताया था आपके चैनल्स पर। और बाकी यकीनन आपके जो तजिया निगार है बताते रहे, वो ये हुआ था। अगर 2015 की बात करें या अब की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो नेतन्याहू इसी बात पर बज़िद था एनरिचमेंट पर। लेकिन हुआ क्या, एक तो हमारी कोशिशें काबिशें, जो हमारी उड़ान जो फॉरेन पॉलिसी की शुरू हुई, जिससे एक एतमाद बना, उस एतमाद के बाद ये हमें मौका मिला, उस मौके को हमने खुश असलूबी से निभाया। और खुश असलूबी से निभाने में हमने दुनिया को बताया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी किताब में तो पढ़ाई जाती है, उसका प्रैक्टिकल अंदाज ये है
یہ ہم نے دنیا میں بتایا. اور اب جس طرح میرے دوست عبداللہ گل صاحب فرما رہے تھے, دنیا میں 3 جنرل آج تک ہیں دنیا کی تاریخ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو یہاں پر روکیں گے. ایک بڑا ٹویٹ آ رہا ہے جس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر, شکریہ ایران. امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر یہ پیغام جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر. سپر پاور امریکہ جس کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ ایران کا شکریہ ادا کیا ہے. لکھ رہے ہیں کہ شکریہ ایران. امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر یہ پیغام جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر. یہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے شکریہ کیا ہے وہ ٹویٹ اس وقت سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے, اور باقاعدہ طور پر ایران کا شکریہ ادا کیا گیا ہے. امن کی جانب ایک قدم ایران نے اٹھایا, اس کا ثالث ہے پاکستان, اور اس پر اب شکریہ ہمیں کرتا نظر آ رہا ہے امریکہ. اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور بتا رہے ہیں آبنۂ ہرمز کی ذرا ڈیٹیل. آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی لائیو ٹریکنگ اس وقت سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے. یہ لائیو ٹریکنگ ہے, یعنی جہازوں کی لائیو ٹریکنگ شروع ہو گئی ہے. اس پہ ہمیں الحمدللہ اس لیے کہنا چاہیے کیونکہ اس سے معیشت بہت متاثر ہو رہی تھی, ریسیشن بڑھ رہا تھا, دنیا کی معیشتیں تباہی کے دہانے پر تھی, اور پاکستان کی ثالثی کی کوشش اس طریقے سے کام آئی کہ آبنۂ ہرمز جس کو کہا جا رہا تھا کہ کھولا جائے, اب الحمدللہ وہ کھل چکی ہے. اور آبنۂ ہرمز پر اس وقت لائیو ٹریکنگ جاری ہے جس کے مناظر سما اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے. ندیم ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب, یقیناً یہ وہ لمحہ ہے جس میں بھی شکر ادا کر رہی ہوں, اور بہت سارے لوگوں نے بھی کیا ہوگا کیونکہ معیشت کو نقصان پہنچ رہا تھا, ریسیشن بڑھ رہا تھا, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے, اور ہر ملک کی ایک ہی کوشش تھی کہ یہ کھل جائے, اور پاکستان کی کوششیں, پاکستان کی ثالثی آج کام بھی آ رہی ہے. شکر ہے کہ ٹرمپ کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نکلے ہیں, کیونکہ ابھی تک ان کی کوششوں سے صرف مارکیٹ میں آگ ہی لگتی رہی ہے, تباہی ہوتی رہی ہے. تو اگر کوئی اچھے الفاظ ان کے منہ سے نکلے ہیں تو اس کا بھی شکریہ ادا ان کا بھی کرنا چاہیے کہ بہت مہربانی آپ کی. ٹرمپ کے جتنے بیانات تھے اس سے آئل پرائسز دنیا میں ان کو آگ لگی ہوئی تھی. تو ابھی مجھے کسی نے ایک چھوٹا سا کامنٹ شیئر کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ٹرمپ کے بیانات سے $100 کے اوپر تیل کی قیمت گئی تھی, عباس عراقچی کے ایک سٹیٹمنٹ سے 10% نیچے آ گئی ہے. تو اٹ از ویری سگنیفیکنٹ. $100 سے سیدھا 85 پہ آ گئی ہے, کوئی 10-12% ڈکلائن آ گئی ہے. آج ان کے ایک ٹویٹ کے بعد یہ عباس عراقچی کے پچھلے لاسٹ فیو منٹس یا آورز کپل آف آورز کے اندر ہی 10% ریڈکشن ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں. WTI جو امریکی خام مال, امریکی منڈی کا تیل ہے, اس کی قیمت میں اتنا ڈکلائن ہے. تو یہ پیس کی طرف جیسے جیسے ایک قدم اٹھائیں گے ویسے ویسے مارکیٹ سٹیبلائز ہونی شروع ہو جائے گی. ایک دم سے دوبارہ $60 پہ تو جانے کا امکان نہیں ہے, اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن مارکیٹ میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو روزانہ 100 سے اوپر جاتی تھی, 102, 104, 110 کو ٹچ کرتی تھی, اگر یہ پیس ایگریمنٹ جلد سائن ہو جاتا ہے تو ہوپ فلی یہ بلو 80 سیٹل ہو جائے گی پرائس کسی لیول کے اوپر. ٹرمپ کے بیانات سے ایک چیز اور بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بڑی سنکرونائز اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک اعلان آتا ہے تہران سے تو دوسرا اعلان آتا ہے واشنگٹن سے, تو یہ اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہی وہ پرپوزل ہے جو فیلڈ مارشل نے واشنگٹن کو بھی دی ہے, اور یہی وہ پرپوزل ہے جو انہوں نے تہران کو بھی دی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک ایک قدم اٹھائیں, پیس کی طرف بڑھیں. ایک ایک قدم آگے بڑھیں گے تو دوسرے کو اعتماد آئے گا. تو عباس عراقچی کے اسٹیٹمنٹ کے فوراً بعد ادھر سے اگر شکرن کا بیان آ گیا تو اب توقع رکھیں کہ باقی بھی کچھ اچھے بیانات سامنے آئیں گے جس میں ایسیٹس کو ڈی فریز کرنا اور سینکشن کی ریموول بھی شامل ہے. تو بڑی اچھی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اللہ کرے کہ یہ پیش رفت صحیح سمت میں ہی آگے بڑھے. درمیان میں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ جو اسپوائلر ہے بہت بڑا اسرائیل, وہ کوئی ایسی سازش نہ کرے کہ کوئی مسائل پیدا کر دے. بہت تیزی کے ساتھ انہیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے, زیادہ اس کو تاخیر کا شکار نہیں کرنا چاہیے. جی صحیح, ٹھیک. حارث صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, ابھی خبر آ رہی ہے, ٹھیک ہے جمیل صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر جمیل صاحب مجھے بتائے گا, ابھی ایک خبر آ رہی ہے مارکیٹ سے یہ کہ WTI خام تیل 7.5% گر چکا ہے. سر ڈکلائن آیا ہے, اور ظاہری سی بات ہے کہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ڈکلائن ہو, کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جنگ تو وہاں تھی لیکن سفر پاکستانی بھی کر رہے تھے, اور کہا جا رہا تھا کہ انفلیشن اب تو ڈبل فگر میں داخل ہو گیا تو آنے والا وقت زیادہ خراب ہو سکتا ہے. لیکن شکر ہے کہ یہ آبنۂ ہرمز کھل گئی ہے. سر مزید جو پوائنٹ تھا یورینیم افزودگی کا, اس پر بھی ایران مان چکا ہے بقول امریکی میڈیا کے. اب پیچھے کیا چیز رہ گئی, باقاعدہ اعلان؟ جی باقاعدہ اعلان, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد جو خود انہوں نے کہا کل جب وہ ہیلی کاپٹر میں چڑھ رہے تھے لاس ویگس جانے کے لیے,
تو اس وقت جب اخباری نمائندوں سے جب ان کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے خود اس چیز کا اپنے زبانی بتایا کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو میں بھی وہاں جاؤں گا، شاید میں بھی پہنچ جاؤں، جو اس کا انداز ہے. لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے. اور کیوں آئیں گے میں بتا دوں. دنیا جس درد میں مبتلا ہو گئی تھی اس کا اندازہ جنگ چھیڑنے والوں کو، امریکہ اور اسرائیل کو نہیں تھا. اسرائیل خود بہت درد میں مبتلا ہو گیا. اب بھی وہاں کچھ علاقوں سے ڈیمونا سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اب بھی حیفا سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں کچھ مقامات پر، اب بھی تل ابیب سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں. تو ایران بھی، اور ایران کے پاس اکارڈنگ ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز پبلشڈ کہ اب بھی 50% سے زیادہ ان کے پاس وہ میزائل ہیں. تو یہ سارا اسرائیل کو بھی اندازہ تھا. اسرائیل کو بھی تھوڑا، اسرائیل باز تو خیر نہیں آئے گا لیکن اس کو بھی تھوڑا سا چاہیے تھا کوئی پاز جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ریگین کرے. لیکن بہرحال اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ جو ان کو اپنے عوام کی ایک پریشر ملا، اور انہوں نے خود بتایا اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے احساس ہے کہ کتنی معیشت کی لحاظ سے پرابلم امریکہ میں ہو رہی ہے. اور اپنے کمپین میں انہوں نے کہا تھا کہ موبائل کی قیمت گراؤں گا، اور یہ تو معاملہ ہی دوسرا ہو گیا. اور آپ کو میں بتاتا چلوں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا بہت ادراک، اور ریپبلکن کو اور امریکنز کو بہت ادراک ہے کہ جب بھی پیٹرول کی یہ کروڈ آئل کی قیمت $110 سے بڑھی ہے امریکہ میں پچھلے 100 سالوں میں، تو اس دور حکومت کی، اس وقت کی حکومت، چاہے وہ ریپبلکن کی ہو یا وہ ڈیموکریٹس کی ہو، تو ان کی 20 سے 24 سیٹیں جو ہیں ضائع ہو جاتی تھی، ہار جاتے تھے وہ اپنے اس میں لوور ہاؤس میں خاص طور پہ، اور اپر ہاؤس میں بھی. تو وہ اس میں مڈ ٹرم الیکشن میں ہار جاتے تو ان کی اکثریت ٹوٹ جاتی. تو چند کانگریس مین اور وومن نے کہا تھا کہ ہم تو 25 امینڈمنٹ کو انووک کریں گے اور امپیچمنٹ کا سلسلہ کریں گے. بہت سارے خطرات وہاں بھی شروع ہو گئے تھے. لیکن واپس میں اس بات پر آ جاتا ہوں کہ جو آئل کا معاملہ ہے، آپ کو مسلسل یہ گراف نیچے نظر آتا جائے گا. اگلے 2-3 دن آپ دیکھیں گے کہ آئل اپنی شکل میں یا اس سے کم میں آ جائے گا. اسی طریقے سے سٹاک جس طریقے سے گرا تھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 3 ٹریلین کے قریب اشتراک میں گراوٹ، اسٹاکس میں گراوٹ آئی تھی. اب دوبارہ بڑھتا شروع آپ دیکھیں گے. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں، اور پھر باقی جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جن چیزوں کی کمی، خوراک کی کمی ہونے والی تھی، اب شکر ہے کہ کھاد اب بھی مل جائے گی ان آبادگاروں کو، ان کسانوں کو. تو کچھ خوراک میں جو 30% کمی ہونی تھی دنیا میں، اس میں کم از کم اس کا مسئلہ حل ہو جاتا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، آپ نے مجھ سے سوال کیا، سوال کا دوسرا حصہ افزودگی، یورینیم افزودگی کے بارے میں. ایران نے پچھلی مرتبہ بھی جب JCPOA ہو رہی تھی تو رشیا کے حوالے کیا تھا نا انہوں نے اپنی افزودہ شدہ مٹیریل، اور رشیا نے اس کو ڈی گریڈ کر کے واپس ان کے حوالے کیا تھا پہلے بھی. تو ایران کو تو اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیں، اور خاص طور پر آخری سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں عمان کے فارن منسٹر کی، جو کہ جنیوا میں جو وہ میڈیٹ کرا رہے تھے، اور انریچمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ایران کافی حد تک راضی ہو گیا ہے، لیکن اس کے فوراً اس پر حملہ ہو گیا. جون میں بھی اسی طرح بات ہوئی. تو ایران کو اس وقت، کیونکہ ایران کے 10 پوائنٹس تھے، اور در حقیقت میں آپ کے چینلز پہ باقی جگہوں پر کہتا رہا ہوں کہ در حقیقت وہ 3 پوائنٹ ہیں، وہ پوائنٹس کی ریپیٹیشنز ہے. اسی طرح 15 پوائنٹ در حقیقت 4 پوائنٹ ہے. تو وہ مجھے ان چیزوں کا ایک عکس نظر آ رہا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہماری میڈیشن، اور جو ہماری تقودو ہوئی، اور جو ہماری شب و روز محنت کی گئی ہے ہمارے اکابرین نے، عسکری اکابرین نے، اور ہمارے سیاسی اکابرین نے، اور خاص طور پر سر فہرست آف کورس یہ بہت ضروری ہے مینشن کرنا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ان کا اس معاملے میں ایران میں جانا، دس از اے چینج، گیم چینجر اس وقت ثابت ہو رہا ہے ایران میں جانا. دیکھیں کہ ایک ملک جسے جنگ زدہ قرار دیا گیا ہو، جہاں کی ایئر بیسز فعال ہی نہ ہو، وہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، اور صرف ثالثی ہماری اس حد تک نہیں بلکہ ہم وہاں پر ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم دوسرے ممالک میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کرائیں. جمیل صاحب، ایک اور اس میں پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد ہم نے آبنۂ ہرمز کھولی ہے. عباس عراقچی نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات مینشن کی ہے. بڑا کنسرن ایران ڈے 1 سے ہے لبنان کو لے کر. سر اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، اب 10 پوائنٹ جو ایران نے دیے تھے ہمیں، اور ہم نے امریکہ کو دیے، اور 15 پوائنٹ امریکہ نے جو دیے تھے ہمیں،
وہ ہم نے ایران کو دیا اور اس میں فائن ٹیوننگ ہم نے کروائی. ہمارے جو اس وقت ملٹری ڈپلومیسی اور ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت جو شٹل ڈپلومیسی آپ دیکھیں تو اس میں ایران کا پہلا نقطہ اگر آپ دیکھیں نکال کے اپنے ریسرچرز کو کہیں تو انہوں نے ذکر ہی کیا تھا کہ عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ، یہ کہا تھا. اور پھر اس جو اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس کا ذکر بار بار آیا. تو وہ نیتن یاہو اس پر تیار نہیں تھے. اور یہ امریکہ پر اگر معاشی دباؤ نہ پڑتا، اپنے عوام کا دباؤ نہ پڑتا اور امریکہ میں کانگریس کا دباؤ نہ پڑتا، ریپبلکنز اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اس میں دباؤ میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے اگر ایک فضا نہیں بنتی تو اسرائیلی لابی کے خلاف پہلی مرتبہ امریکہ میں ان جلسوں میں نعرے لگے ہیں. اور اس لحاظ سے جو پاپولیرٹی کم ہوئی ہے اسرائیل کے جو پہلے فیور میں 67% 1923 میں تھے لوگ، اب وہ 23 سے 25% کے قریب رہ گئے. تو اسرائیل کو بھی اس چیز کا، اسرائیلی لابی خاص طور پر امریکہ میں، اس کو بھی اس چیز کا ادراک. تو ان تمام چیزوں کا اگر ذہن میں اپنے احاطہ کریں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت یہ فضا پاکستان نے تو خیر ان تمام ڈاٹس کو بھی جوڑا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ جو ایفرٹ کی تو یقیناً وہ ساروں کو ایک نجات کا راستہ ملا، ساروں کو ایک فیس سیونگ کا راستہ ملا. اور یہی ہم چاہتے تھے، یہی سب اچھی سفارتکاری ہے کہ وہ ون ون گیم کے طور پر بالکل اب ڈاکٹر صاحب، ایران تو بھی یہ تو کہہ سکتا ہے امریکہ اسی دن سے چاہ رہا تھا نا کہ ایک سیف ایگزٹ مجھے مل جائے. جب ہمارے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا سیز فائر ہونا چاہیے، غالباً 15 دنوں کے حوالے سے جب بات کی گئی تھی، تبھی امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایک سیف ایگزٹ مجھے ملے. اب دو ممالک ایسے ہیں جو کہ خطے میں اور پوری دنیا میں امن کو قائم نہیں رہنے دیتے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہی ہوں بھارت کی، اور میں بات کر رہی ہوں بھارت کے فادر لینڈ یعنی اسرائیل کی. تو بڑی پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں، بڑی پازیٹیوٹی ہو رہی ہے، اور اچھی بات ہے کہ ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہی ہونی چاہیے. اب اس میں کیا دونوں ممالک کی طرف سے کوئی شرارت کی جا سکتی ہے؟ اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. نہیں، اسرائیل کا میں آپ کو بتاؤں کہ ریجیم چینج وہ کروا رہے تھے ایران کی، نوٹ کر لیں آپ اپنے چینل پر. جی اسرائیل میں الیکشن ہو رہے ہیں نومبر میں، وہ ریجیم چینج تو ادھر ہونے لگی ہے. نیتن یاہو نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں جو شہروں میں دھوئیں ابھی تک اٹھ رہے ہیں، کبھی اسرائیل نے سوچا تھا؟ نیتن یاہو تو اپنے قوم کو کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ کو تو ہم نے آئرن ڈوم دیا ہوا ہے، ہم تو دنیا کی مضبوط ترین، ہمارے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو تو کوئی نہ میزائل، نہ کوئی بم، نہ کوئی اور چیر کے باہر نکل سکتا ہے اور ہماری طرف آ سکتا ہے. تو وہ غریب جن کی کہ صرف 70 لاکھ کی 7 ملین کی ان کی آبادی ہے، 70 لاکھ کی یہودیوں کی، باقی اس میں 20 لاکھ فلسطینی مسلمان ہیں اور باقی قوموں کے لوگ ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں. تو 70 میں سے تو آدھے تو 5 لاکھ کے قریب تو جون میں بھاگ گئے تھے ملک چھوڑ کے کہ بھئی ہم اپنے اپنے ملک میں جا رہے ہیں، یہاں تو بنکروں میں رہنا پڑتا ہے. 23 گھنٹے بنکر میں اوپر نیچے جا رہے ہیں، کبھی اوپر آتے ہیں کبھی نیچے. بنکر میں تنگ ہو گئی تھی پوری قوم، اسرائیل بھی. تو وہ تو ہار گئے الیکشن اگلے نومبر میں. یہ نوٹ کر لیجئے گا، چلا دینا ہے آپ نے یہ اپنے اس وقت جب یہ ہارتے ہیں. تو ریجیم چینج تو ادھر ہو رہی ہے. ایران میں تو سسٹم اسی طرح قائم ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ہم سر آنکھوں پر قبول کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ریجیم چینج کر دیا ہے، 95% ہم نے ان کی لیکن ڈاکٹر آرمی صاحب، کو یہ ریجیم چینج والا خواب جو ٹرمپ کا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اس بات کو اب بہت سارے امریکنز خود بھی اعتراف کرتے ہیں. اس بات کا ساتھ رہے گا. علامہ طاہر اشرفی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک طرف ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران میں موجود ہے، بڑی ملاقاتیں ہوئی، پھر وزیر اعظم سعودی عرب، قطر اور آج ترکیہ میں موجود ہے، اور بڑی خبر علامہ صاحب کہ آپ نے ہرمز کا کھل جانا، کیا کہیں گے؟ ہماری کوششیں، ہماری ثالثی رنگ لے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں، اور بالخصوص فیلڈ مارشل صاحب حافظ سید عاصم منیر صاحب گزشتہ 3 دن سے جس انداز سے تمام ایرانی قیادت کے ساتھ، دیکھیں ایک بہت اہم چیز تھی، وہ یہ تھی کہ کیا ایران کی سیاسی قیادت اور ایران کی عسکری قیادت جو ہے، جسے پاسداران کہا جاتا ہے، وہ آپس میں ایک پیج پر ہیں اس جنگ بندی کے حوالے سے. اور کوئی چیز اگر طے ہو جاتی ہے تو کیا دونوں تسلیم کریں گے؟ تو جو سب سے بڑا کام کیا ہے فیلڈ مارشل صاحب، وہ یہ کیا کہ انہوں نے سیاسی قیادت کے ساتھ بھی جا کے بات کی، اور انہوں نے عسکری قیادت کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کی،
اور دونوں کا اعتماد حاصل کر کے پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا. اور کل رات جب لبنان میں جنگ بندی ہو گئی تھی تو یہ آثار مکمل طور پر واضح ہو گئے تھے, یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ اب الحمدللہ مستقل جنگ بندی کی طرف اور کسی معاہدے کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے. پھر رات امریکی صدر نے جو کچھ چیزیں کہیں تو اس کے بعد تو اب کوئی چیز ایسی باقی رہ نہیں گئی تھی ماں سوائے اس کے کہ اپنا ہرمز کے کھلنے کے, اور وہ بھی ایران نے اب کھول دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کوششیں جنگ کے آغاز میں شروع کی تھی اور دو بڑی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہیں, ایک امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد, اور دوسرا یہ ایران امریکہ جنگ بندی. یہ دونوں چیزیں پاکستان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, اور ہماری قیادت وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, وزیر خارجہ صاحب, انہوں نے اس پر جتنی محنت کی ہے, اور جو بردر اسلامی عرب ممالک نے ہمارے ساتھ اس پہ تعاون کیا, ایران نے تعاون کیا, امریکہ نے تعاون کیا. یہ علامہ صاحب بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا, اس کا ریگارڈ کیا, اور نو ڈاؤٹ وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے. وَتُو عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاءُ. آرمی ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے جو وزیر اعظم, انہیں وہ زندہ مثالیں ان چیزوں کی. ساتھ رہیے گا آپ. احمد سعید منہاج صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد صاحب, ابن ہرمز کا کھل جانا, پھر امریکی میڈیا کا یہ رپورٹ کرنا کہ یورینیم افزودگی کا جو معاملہ ہے اس پر بیک فٹ پہ ایران ہو رہا ہے, سر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ. جی کوئی شک نہیں ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, اور میں صحیح معنوں میں پوری ہماری قوم اس وقت مبارکباد کی مستحق ہے. پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر ہے, بالکل ویسی جیسے اگر یہ جو لاسٹ سیٹرڈے نائٹ کو پورا دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کے اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے تھے اور ہماری ٹاکس کو جو کور کر رہے تھے. اسی طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل اسم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی فوٹوگرافس اور ان کے جو ٹریول ہیں جتنے وہ بات چیت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت ایک ہی خبر کو کور کر رہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے الحمدللہ ابنائے ہرمز کھلی, اور ابنائے ہرمز کا کھلنا میں سمجھتا ہوں جو ایک ریسیشن آنے جا رہی تھی جس کی وجہ سے خدا نہ خاصہ تھرڈ ورلڈ وار کی جو ہے ملٹری اینالسٹ بات کر رہے تھے, ان تمام چیزوں سے ایک دم سے پیچھے گئے ہیں. اور ریسیشن جو 100 سال کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے دنیا میں, جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کووڈ کے دوران, اور اب دوبارہ سے کہا کہ شاید 6 سال کے بعد یہ دوبارہ اب اس کے خطرات لاحق ہو گئے, تو صرف اور صرف سنگل ہینڈڈلی پاکستان کی ملٹری اور سیاسی قیادت نے جیسے اس کو ہینڈل کیا ہے, اور جیسے دونوں فریقین نے پاکستان پہ اعتماد رکھتے ہوئے جس طرح سیکریسی کے ساتھ, جس طرح عزت کے ساتھ, دونوں کے لیے فیس سیونگ کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہوئے, دونوں کے لیے ون ون سچویشن, دونوں کے لیے ڈومیسٹک آڈینس کی سینسٹیوٹیز کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی بات چیت کرنا کہ دونوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دینا جو کہ 49 سال سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کی جو ہے وہ روادار نہیں تھے. یہ تمام چیزیں کیسے ہوئیں؟ بیسیکلی ملٹری ڈپلومیسی اور جو پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ آپریشن بنیاد مرصوص پر جیسے ہم نے اپنے سے 4 گنا زیادہ بڑے دشمن کو 4 گھنٹے میں, بلکہ اس سے بھی کم 2 گھنٹے تقریباً میں ہم نے گھٹنے پہنے مجبور کیا, ان کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پر وار کالجز اور اس میں پڑھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ملٹری اور جو پولیٹیکل ڈپلومیسی ان کا یکجا ہو کے اس ریئلسٹ پیراڈائم میں ایگزسٹنگ ورلڈ کے اندر جو فورن پالیسی کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یا سالسی کی جاتی ہے, جتنے آپ کے ڈپلومیٹک ٹریننگز کے اسکول دنیا میں اس میں کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جائے گا. ایک نیو نارمل جو ہم نے ملیٹریلی آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد کریٹ کیا تھا, جنریٹ کیا تھا, بالکل ایک نیو نارمل ہم نے ڈپلومیسی کے اندر بھی اللہ نے ہماری جو ہے حق میں ایک ہمیں کامیابی ہمارے حق میں لکھی ہے. اور وہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جغرافیہ آپس میں بات نہیں کرتا, جغرافیہ نہیں لڑتا, لیڈرز لڑتے ہیں, لیڈرز بات کرتے ہیں. تو صحیح معنوں میں اللہ نے ہمیں ایسا کوئی کمبینیشن لیڈرشپ کا دیا ہے اس وقت کہ جس نے پاکستان کے جھنڈے کو مزید بلند کیا ہے. پورے پاکستانیوں کو, ہمارے رشتہ دار ہیں, آپ کے بھی رشتہ دار ہوں گے, سننے والوں کے بھی جو اس پر ڈائسپورا دیگر ممالک میں, وہ سب فون کے اوپر یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو جہاں جہاں پہ دیکھا جاتا ہے اور پاکستان کا نام آتا ہے ہمیں وہ جو ہے رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. ہمارے بارے میں اتنی پوزیٹیوٹی, ہمارے پاسپورٹ کی اتنی عزت بڑھ گئی ہے کہ جس کے پاس ہمارا پاسپورٹ ہے, جو پاکستانی ہمارا پاسپورٹ رکھتا ہے, وہی کو کہتے ہیں نا کہ سر فخر سے اس کا بلند ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ جو نقصان ہوا ہے ایران کا, عرب ممالک اس کو کمپنسیٹ کریں گے. عرب ممالک میں تو ویسے بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ جو ملٹری فٹ پرنٹس تھے,
گئے گلف میں, ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے. سو ڈو یو ریئلی تھنک کہ عرب ممالک اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیونکہ ایک شرط, ڈاکٹر صاحب ایک شرط, ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک شرط جو ہے وہ ایران کی طرف سے یہ بھی رکھی گئی تھی. دیکھیں کمپنسیشن کی تو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ تقریباً $270 ارب ہمارے جو ہے وہ نقصان ہوا ہے ایرانینز کا, اور اس کو امریکنز کو پورا کرنا چاہیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جو ہے وہ مشرق وسطی کے ممالک ہیں وہ کریں گے. یہ تو خیر ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ کسی بھی قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ جو دل میں ہوتا بول دیتے ہیں, بعد میں ڈپلومیٹک کور ان کے ڈیمیج کنٹرول کرتی رہتی ہے. لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ لازمی جو ہے وہ ان کو کمپنسیشن ادا کی جائے گی, چاہے وہ امریکنز کی جانب سے ہو, چاہے دیگر لائک مائنڈیڈ اسٹیٹس کی جانب سے ہو, چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے ہوں. کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کا جو نقصان ہوا ہے وہ صرف ان بیسس پہ ہوا جہاں پہ امریکنز موجود تھے, باقی اس طرح سے نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیل اگر ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ایلیمنٹ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن کتنا ہوگا؟ $270 بلین ان کو دیں گے. 270 نہیں ہو تو ہو سکتا ہے 200 دے دیں, 100 دے دیں. لیکن اب تمام نیگوسیشنز یہ جو ڈرافٹنگ کی جا رہی ہے اس کا مسودے کی جو پیس ایگریمنٹ کا ہے, جس میں پاکستان جو ہے اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, دونوں فریقین بھی اس میں ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اس پہ دونوں فریقین بیٹھیں گے تو کچھ پرو کو کریں گے, کچھ لیں گے, کچھ دیں گے, کیونکہ ثالثی کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اپنے پبلک جو ڈومیسٹک آڈینس کے لیے اس طرح کی سخت شرائط جو ہیں وہ لازمی سامنے رکھی جاتی ہیں. دونوں ممالک جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ تاثر دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو, نہ ہمیں اینالسٹ کو, نہ دنیا کو, کہ کون جیتا کون ہارا. یہ امن کی جیت ہے, یہ ایران کی بھی جیت ہے, یہ امریکنز کی بھی جیت ہے. پر جس کو بھی ہے اوور آل دنیا میں امن رائج ہونے جا رہا ہے, دنیا میں ریسیشن کو اوائڈ کر دیا گیا ہے, دنیا میں سویلائزیشن کو ختم کرنے کی جو تھریٹ یا نیوکلیئر جو برنکسمین شپ کی جو کال ہوئی تھی اس کو ہم نے ایڈریس کر لیا ہے. جتنی تعریف کی جائے ہماری ڈپلومیسی کم ہے. اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کوئی بھی بڑا ایک ٹائٹل ہو سکتا ہے پیس کے حساب سے ریکگنیشن کے لیے, وہ ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب اور ہماری پولیٹیکل قیادت اس کو صحیح معنوں میں اب ڈیزرو بھی کرتی ہے. اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے کہ اس کو یونائٹڈ نیشنز لیول کے اوپر بھی اور جو دیگر ممالک جو اس کا پار میں ہیں, میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے وہ ذاتی طور پہ بھی ریوارڈ کیا جائے گا. اور پاکستان کے لیے بالکل احمد صاحب وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, اور پوری دنیا اب اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے جو کام کیا, ہمارے وزیر اعظم نے جو یہ کام کیا, کوئی کر ہی نہیں سکا. ڈاکٹر صاحب میں یہی آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی. ڈاکٹر جمیل خان صاحب مجھے بتائے گا کہ اس تمام تر معاملے میں ہمیں رشیا بھی خاموش زیادہ نظر آیا اور چائنا بھی ہمیں خاموش نظر آیا. لیکن رشیا کا خاموش رہنا یا پس پردہ مدد کرنا, رشیا خاموش تو نہیں رہا. رشیا نے یہ بات اب منظر عام پر ہے کہ وہ مدد کرتا رہا ہے, اور وہ مدد کرتا رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے, وہ مدد کرتا رہا ہے کچھ حصے پرزے, کچھ ان کے ریڈارز کے ذریعے. لیکن چائنا وہ جتنے بھی ان کے میزائلز وغیرہ ہیں وہ گو کہ زیادہ تر انڈیجنس انہوں نے اپنا شروع کر دیا ایران میں. اور خاص طور پر جون کی لڑائی کے بعد انہوں نے 24 گھنٹے سے 24/7 کے بنیاد پر اپنی فیکٹریوں کو جاری رکھا, اور اس میں جو چھوٹے موٹے کمپوننٹس تھے وہ ان کو ملتے رہے, خریدتے رہے وہ, اور چائنا اس میں مددگار ثابت رہا. چائنا کا جو 700 کلومیٹر آسمان پر جو سیٹلائٹ ہے اور وہ اور مدار میں, اور نیچے جو 700 میل پر مدار میں ہے, ان دونوں کی ہم آہنگی سے آپ کسی ڈیفینس انالسٹ سے پوچھیں گے تو اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا دے گا. تو جو چن کے نشانے ایران نے لگائی ہیں اس میں اسرائیل کے تمام شہروں پر, اس میں ظاہر ہے چائنا اور ان کی. لیکن اب آ جاتے ہیں اس بات کہ ہاں میدان میں کیوں نہیں کودے. چائنا اور رشیا کا میدان میں کودنے کا مطلب ہے جنگ عظیم تیسری, اور جنگ عظیم تیسری کا کوئی بھی دنیا میں متعامل نہیں ہو سکتا تھا. وہ اس طرف جا سکتی تھی بات, جس انداز میں بھی جا سکتی تھی, تو نہ چائنا چاہتا تھا اور نہ وہ. اور چائنا کے اپنے ایک 2030 تک اپنے اس کے ایک اہداف ہیں, ایک عزائم ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسی انداز میں آہستہ آہستہ کر کے 2030 تک اپنے اہداف حاصل کر لے. اب میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو پیراڈائم چینج ہوا ہے, اس جنگ نے بہت ساری چیزیں بہت سارے ملکوں کو سکھا دیا کہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. وہ سمجھتے تھے کہ ایران 47 سالوں سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, اس میں کہاں اتنی قوت ہوگی کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے, اسرائیل کے سامنے, وہ ڈھیر نہ ہو جائے 5, 8, 10 دن میں, 15 دن میں. یہ تو ایران کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں کتنے مہینے اور اپنے پیروں پر کھڑا رہتا, اور ایران نے ایک ریزالو دکھلایا. تو دنیا نے اس سے کافی سبق سیکھا ہے, اس خطے نے کافی سبق سیکھا ہے. اور آپ دیکھیں گی کہ آنے والے ایام میں, آنے والے سالوں میں, آنے والے دہائیوں میں
اور وہ جو سفر تھا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کا، جس کو کہ 20 سے 25 سال لگنے تھے، اب وہ 10 سال کے اندر سفر طے ہو جائے گا، اور وہ سفر طے تیزی سے ہو جائے گا۔ چائنا کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ چائنا کو تائیوان کے حوالے سے سبقت مل جائے گی، یوکرین کے حوالے سے رشیا کو مل جائے گی، اور اس سے پورے خطے میں جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کا زیادہ، پاکستان تو گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہے نا، ایس سی او کا حصہ ہے، ای سی او کا حصہ ہے۔ پاکستان اب اس میں بڑا مضبوط ملک ابھر کے نکلا ہے، اور پاکستان نے دنیا کے درد کا، معاشی درد کا مداوع کیا ہے اس وقت، اور اسی لیے جو بریگیڈیئر احمد صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ اس میں جو کیونکہ انہوں نے مداوع کیا ہے، لہٰذا اب دور حاضر کا یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا